नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी की वीडियो की असल कहानी क्या है। इस वीडियो के मुतल्लिक किस किस्म के तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं, इस वीडियो के 3 किरदारों की तफसीलात क्या हैं, मरियम नवाज़ का इसी पूरी सूरत हाल में क्या रिएक्शन है, इस वीडियो के मामले पर मियां नवाज शरीफ क्यों शर्मिंदा हैं, पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा, लंदन से पाकिस्तान की गई एक अहम कॉल की कहानी क्या है, फजलुर रहमान इस वक्त किस पर बहुत ज़्यादा बरहम है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस नौयत के 2 बड़े फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शाहिद खाकान अब्बासी की वीडियो की असल कहानी क्या है और इस वीडियो के किरदारों के मुतल्लिक क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए हैं। सबसे पहले आपको इसी सूरत हाल के मुतल्लिक एक ताज़ा और हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं और इस खबर से आप ये कह सकते हैं कि एक ख़ास शख्सियत जिसने एक ख़ास किस्म का सियासी मिशन शुरू किया था उसके मिशन को उड़ा कर रख दिया है और ये खबर इस शख्सियत पर बिजली बनकर गिरी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस खबर ने एक अहम तरीन मामले पर पूरी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है और पूरा खेल ही उलट कर रह गया है। यही वजह है कि अब इस खेल के जो मास्टरमाइंड थे वो बौखलाए हुए नज़र आते हैं और इसी बौखलाहट में अब वो एक नई गेम प्लान कर रहे हैं जो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और ये जो ताज़ा खबर है ये आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां जज राना शमीम को एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो उनके लिए बहुत हैरान कुन थी और किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि राना शमीम को इस किस्म की सिचुएशन का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसी वजह से इस खबर पर मरियम नवाज़ भी बहुत मायूस नज़र आती हैं और वो खबर ये है कि राना शमीम के बयान हल्फी के केस में चीफ जस्टिस ने 4 ऐसे रिमार्क्स दिए जिस पर राना शमीम के होश उड़ गए। सबसे पहले तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे ये सवाल किया कि क्या आपने तहरीरी तौर पर अपना जवाब दाखिल किया है। इस पर राना शमीम ने कहा कि ये तो मेरे वकील बताएंगे कि उन्होंने अब तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। इसके बाद राना शमीम ने अदालत में ये कहा और ये बहाना बनाने की कोशिश की कि मेरे भाई का चेहलम है और मेरे भाई के चेहलम की वजह से इस समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि 6 नवंबर को राना शमीम के भाई का इंतकाल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो हंगामी तौर पर लंदन गए थे और 10 नवंबर को उन्होंने लंदन में पहुंचकर अपना जो जाली हलफनामा है उसको रिकॉर्ड भी करवा लिया था। लेकिन अब वो चेहलम की बुनियाद पर इस समाअत को मुलतवी करवाना चाह रहे थे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि अच्छा अब आप ये बताएं कि आपने 3 साल के बाद ये बयान हल्फी क्यों दिया और आपका ये जो बयान हल्फी था ये एक अखबार तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये तो बड़ा ही एक पुरस्कार मामला लगता है। अब इस पर राना शमीम ने एक महा यू टर्न लिया और ये यू टर्न लेते हुए राना शमीम ने कहा कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं कि मेरा बयान हल्फी लीक कैसे हो गया, यानी झूठ के ऊपर झूठ। साथ ही ये भी कहा कि मेरा जो बयान हल्फी था वो सील्ड था, मुकम्मल तौर पर मैंने उसको सील करके रखा हुआ था और मुझे तो बिल्कुल किसी किस्म की मालूमात नहीं है कि ये बयान हल्फी असल में लीक कैसे हो गया और लीक होने के बाद अखबार तक कैसे पहुंच गया। अब राना शमीम ने यह भी कहा
کہ جب اخبار میں بیان حلفی شائع ہو گیا تو اس کے بعد صحافی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے یہ تصدیق کی کہ یہ حلف نامہ میرا ہی ہے اور میں اس حلف نامے کی باضابطہ طور پر تصدیق بھی کر رہا ہوں۔ اب اس پر چیف جسٹس نے رانا شمیم سے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ نے اپنا بیان حلفی صحافی کو نہیں فراہم کیا تھا؟ تو اس پر رانا شمیم جو ہیں وہ مکر گئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، میں نے اپنا بیان حلفی نہ تو صحافی کے حوالے کیا، نہ ہی اس بیان حلفی کو اخبار میں اشاعت کے لیے دیا، لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اگر رانا شمیم اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان حلفی اخبار کو نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ بیان حلفی میاں نواز شریف اور مریم نواز نے اس اخبار کو دیا؟ اور اگر میاں نواز شریف، مریم نواز اور نون لیگ نے یہ بیان حلفی اس صحافی کو یا اس اخبار کو فراہم کیا، تو کیا رانا شمیم کی بات کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے، مریم نواز نے یا مسلم لیگ نون نے ان کا یہ جو حلف نامہ تھا اس کو چوری کروایا تھا؟ اور رانا شمیم کے عدالت میں اس بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو بیان تھا ان کا، یعنی بیان حلفی، یہ میاں نواز شریف اور رانا شمیم کی ملی بھگت سے بنایا گیا تھا، لیکن یہ کہانی یہاں سے ختم نہیں ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم سے یہ سوال کیا کہ آپ نے لندن میں جا کر بیان حلفی کس مقصد کے لیے ریکارڈ کروایا؟ یعنی آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ آپ لندن میں ہی جا کر یہ بیان حلفی ریکارڈ کروائیں، اور آپ نے عدالت پر جو عوام کا اعتماد ہوتا ہے اس عوام کے اعتماد کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ آخر کیا مقصد تھا کہ آپ کو 3 سال بعد یاد آئی کہ آپ نے یہ بیان حلفی دینا ہے؟ ہم آپ کو 5 دن کا وقت دے رہے ہیں، اس معاملے پر اپنا تحریری جواب جمع کرائیں، اور یہاں اپنے جو آپ جواب جمع کرائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کیس کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے۔ لیکن یہیں سے ایک نئی دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے یہ استدعا کی کہ رانا شمیم کو اوریجنل اور ان کا جو اصلی بیان حلفی ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کی جائے، اور ان سے یہ کہا جائے کہ اچھا، آپ کا جو اپنا اصلی بیان حلفی ہے وہ عدالت میں پیش کریں۔ اب اس پر رانا شمیم نے ایک اور پینترا بدلا اور یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اخبار میں جو میرا بیان حلفی شائع ہوا وہ کون سا بیان حلفی ہے، میں پہلے اخبار میں شائع ہونے والا اپنا بیان حلفی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک اور اتنا بڑا جھوٹ جو عدالت میں ہی بے نقاب ہو گیا، اور وہ اس طرح کہ رانا شمیم نے اسی عدالت میں کہا تھا کہ جب مجھ سے صحافی نے رابطہ کیا اور میرے حلف نامے کے متعلق مجھ سے تصدیق کرنا چاہی تو میں نے اپنے حلف نامے کے مندرجات کی تصدیق کی تھی۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے اپنے حلف نامے کے مندرجات کی تصدیق کی تھی، اور دوسری جانب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا جو حلف نامہ ہے اس کے متعلق اخبار میں کوئی رپورٹ شائع ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحافی کے سامنے اپنے حلف نامے کی تصدیق بھی کی، اور اب رانا شمیم یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے تو اب تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ اخبار میں جو ان کا حلف نامہ شائع کیا گیا تھا وہ اصل میں اس کے اندر کیا لکھا گیا تھا، اور اس حلف نامے کو دیکھنے کے لیے، یعنی جو اخبار میں شائع ہوا ہے، اس کے لیے انہیں وقت درکار ہے۔ اب رانا شمیم کے اس جواب پر اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یہ ہی معلوم نہ ہو کہ اس کے بیان حلفی میں لکھا کیا ہے، اور اگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے بیان حلفی میں لکھا کیا ہے تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیان حلفی اصل میں تیار کس نے کروایا۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بات بھی ریکارڈ پر آنی چاہیے کہ رانا شمیم کو تو یہاں تک بھی معلوم نہیں کہ اس بیان حلفی میں اصل میں ہے کیا، اور رانا شمیم نے 10 نومبر کو یہ بیان حلفی دیا تھا، اور آج صرف
کچھ ہفتے گزرے ہیں اور رانا شمیم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اصل میں ان کا جو بیان حلفی جو انہوں نے لندن میں ریکارڈ کروایا تھا اس میں کیا لکھا ہے، کیا یہ سب کچھ ممکن ہے۔ یہ اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ اس کو ریکارڈ پر لایا جائے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ سیاسی بیانیے کے لیے کم از کم اس ہائی کورٹ کو بخش دیں اور اس ہائی کورٹ کو سیاسی بیانیے کے لیے بدنام کرنے سے بات رہیں۔ لیکن سماعت ختم ہونے کے بعد ایک نئی غیر معمولی اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہ اس طرح کہ جب یہ سماعت ختم ہوئی تو رانا شمیم عدالت سے باہر نکلے تو وہاں صحافی بھی موجود تھے، اور ان میں سے ایک صحافی نے رانا شمیم سے ایک تلخ اور چبھتا ہوا سوال بھی کیا۔ اس صحافی کا سوال یہ تھا کہ آپ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں ملازمت کرتے ہیں، وہاں سے آپ 3.5 کروڑ روپے سالانہ تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن صرف سال میں صرف آپ 20 دن اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ آپ نے اسی یونیورسٹی کے خرچ پر اسلام آباد میں اپنے گھر میں ایک دفتر بھی بنوا رکھا ہے، اور یہ سب تو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ اتنی بڑی تنخواہ لینے کے باوجود آپ کو کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ آپ اس یونیورسٹی میں جائیں، لیکن آپ یونیورسٹی میں پورے سال کے دوران صرف 20 دن جاتے ہیں، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اب جس وقت رانا شمیم سے یہ سوال کیا گیا تو وہ اس صحافی پر برہم ہو گئے اور نو کمنٹس کہہ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن پھر ایک اور صحافی نے ایک اور دلچسپ سوال کر دیا، اور یہ جو دوسرا صحافی تھا اس نے رانا شمیم سے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب تو خود شریف خاندان نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ آپ بیان حلفی ریکارڈ کروانے سے پہلے، یعنی لندن میں جب آپ نے بیان حلفی ریکارڈ کروایا تو اس سے پہلے آپ نے میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقاتیں کی تھیں، آپ کو نوٹری پبلک کے دفتر میں بھی شریف خاندان کے جو رکن ہیں وہی لوگ لے کر گئے تھے، تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اب اس سوال کا جواب دینے کے بجائے بھی رانا شمیم آگ بگولا ہو گئے، لیکن ان سے جو تیسرا سوال کیا گیا وہ سب سے اہم اور سب سے دلچسپ تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کلیدی نوعیت کا سوال تھا۔ رانا شمیم سے تیسرا اہم اور کلیدی نوعیت کا سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے الزام یہ لگایا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق کو فون کر کے یہ ہدایت کی کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا، لیکن جسٹس عامر فاروق تو اس وقت مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، اس وقت وہ پاکستان بھی موجود نہیں تھے، تو آپ کا یہ جو بیان حلفی ہے اس میں اتنا بڑا جھول کیوں ہے؟ یہ سوال کیا گیا ایک اور صحافی کی جانب سے، اور جب یہ سوال کیا گیا تو اس پر رانا شمیم مزید تلملا گئے اور صحافیوں پر غصہ کرتے ہوئے جلدی عدالت کے احاطے سے باہر نکل گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کے دلائل نہیں تھے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی ویڈیو کی کہانی کیا ہے اور اس کے کرداروں کے متعلق کس نوعیت کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کے متعلق ایک ایسے وقت میں انکشافات کیے گئے جب نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اب وہ کچھ نئی اور تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو سامنے لانے والی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ان ویڈیو سے سیاسی منظرنامے پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور ان ویڈیوز کے متعلق کیمروں کے سامنے یہ بات کی گئی کہ ان ویڈیوز میں کچھ لوگ سوئمنگ پولز میں اور کچھ لوگ واش رومز میں گرے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ جو سوئمنگ پول والی ویڈیوز کی بات کی گئی اور جو واش روم والی ویڈیوز کی بات کی گئی، یہ ویڈیوز تو اب تک سامنے نہیں آئیں، لیکن اس سے پہلے ایک ایک کر کے مریم نواز کی 3 آڈیوز لیک ہو گئیں، اور ان تینوں آڈیوز میں دیکھا جا سکتا تھا اور سنا جا سکتا تھا کہ مریم نواز کس طرح سے میڈیا کی آزادی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو سرکاری اشتہارات مسلم لیگ نون کے دور میں ان سرکاری اشتہارات کے ذریعے میڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ایک اینکر کے حوالے سے جو مریم نواز کی گفتگو تھی اور 2 چینل مالکان کے حوالے سے وہ آڈیو بھی لیک ہوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گئی۔
اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے اور ایک اور بڑی ویڈیو کے متعلق بھی دھماکہ خیز قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکشافات کیے گئے ہیں، اور ان انکشافات میں جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں، یعنی پاکستان کے جو فیصلہ ساز حلقے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح انہی انکشافات میں کچن کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، یعنی کچن کا ذکر بھی ہے، اور شاہد خاقان عباسی پر چلنے والے جو مقدمات تھے جن کا سامنا شاہد خاقان عباسی اس وقت کر رہے ہیں، ان مقدمات کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور یہ جو نئے انکشافات کیے گئے یہ کسی نجی محفل میں نہیں کیے گئے، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں کیمروں کے سامنے کیے گئے، اور ان انکشافات میں ایک سینئر صحافی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایک ایسے شخص کی ویڈیو بھی آنے والی ہے، ایک ایسے شخص کی ویڈیو بھی موجود ہے جس نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے منہ پر جوتا ماروں گا۔ یعنی اس صحافی کا کہنا تھا کہ ایک ایسے شخص کی ویڈیو سامنے آنے والی ہے جس نے اسپیکر قومی اسمبلی کو جوتا مارنے کی دھمکی دی تھی، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اسپیکر اسد کیسر کو جوتا مارنے کی دھمکی اصل میں قومی اسمبلی کے ایک اجلاس کے دوران شاہد خاقان عباسی نے دی تھی، اور اس کی آڈیو بھی موجود ہے۔ اب اسی انکشاف میں یہ بتایا گیا کہ شاہد خاقان عباسی کی ایک ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ اپنے مقدمات کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے مقدمات کی بات کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے یعنی شاہد خاقان عباسی اپنے مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے اوپر قائم مقدمات ختم کروانے میں مدد مانگ رہے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملے پر نظر ثانی کریں، یعنی مجھ پر جو مقدمات وغیرہ ہیں اس میں مجھے کوئی ریلیف دلوائیں اور میرے معاملے پر کوئی نظر ثانی کریں۔ اور یہ جو انکشاف تھا اس میں یہ بھی منشن کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس پوری بات چیت کی یعنی جو طاقتور حلقوں کے درمیان اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان ہوئی، جس میں شاہد خاقان عباسی مدد کی اپیل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملات میں کچھ آپ نظر ثانی کریں، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے جو کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔